जन्नत के पत्ते बाब नंबर 6। खाना खाकर चीजें समेटकर वो लकड़ियों के छोटे छोटे गट्ठे सिरों पे उठाए ढलान से उतरकर वापस बग्घी तक आ गईं। आयशे ने सारी लकड़ियां और औजार संदूक में रखे और फिर वो बग्घी को वहीं छोड़कर दूसरी सिमत चल दी। उसने नहीं पूछा था कि अब वो किधर जा रही हैं। वो खुद को उन दो बहनों के रेह मुकरम पर छोड़ चुकी थीं। फिर भी आयशा खुद ही से बताने लगी, अब हम साहिल की तरफ जा रहे हैं। मगर फायदा कोई नहीं है। उसके साथ चलती बहारें ने जरा खफगी से सरगोशी की। वो जो दोनों पहलुओं से मैक्सी जरा सी उठाकर चल रही थी जरा चौंकी। वो क्यों? हम समंदर पे सीप चुनने जा रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं है। मेरे किसी सेट से मोती नहीं निकलता और आयशे के हर सीप से मोती निकलता है। अच्छा, वो क्यों? अब्दुल रहमान कहता है आयशे के सीप से मोती इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है। बहारे के से सीप से मोती इसलिए नहीं निकलते क्योंकि बहारे हमेशा अल्लाह से बुरा गुमान रखती है। जिस दिन बहारे अच्छा गुमान रखेगी उस दिन मोती निकल आएंगे। और एक दफा तो मोती निकला भी था। आगे चलती आयशे ने गर्दन मोड़े बगैर कहा। उसकी आखिरी बात पे हया ने सवालिया निगाहों से बहारे को देखा तो उसने इस बात में गर्दन हिला दी। हाँ, बस एक ही दफा मोती निकला था, सफेद मोती, और वो बहुत खूबसूरत था। मैंने वो अब्दुल रहमान को गिफ्ट कर दिया। वो इसका क्या करेगा? तुम अपने पास रखती ना। जवाबन बहारे ने मलाल भरी, तुम नहीं समझ सकती। वाली नजरों से उसे देखा और सर झटका। साहिल का ये हिस्सा कदरे सुनसान पड़ा था। नीले समंदर की लहरें उमड़ उमड़ कर पत्थरों से सर पटकती और वापस लौट जाती। साहिल की रेत गीली थी और इस पे कतार में बहुत से पत्थर पड़े थे। कराची का साहिल रेत वाला होता था, मगर ये साहिल पत्थरों वाला था। वो चीजें महफूज जगह पर रख कर जूते उतार कर नंगे पांव चलती पानी में आ खड़ी हुई। उधर समंदर अक्सर सीप डाल देता है, मगर रोज नहीं। आयशे पांव भर पानी में चलती कह रही थी। लहरें उमड़ उमड़ करती, उससे टकराती और उसे गठनों तक भिगोकर वापस चली जाती। वो तीनों एक दूसरे से फासले पे खड़ी अपनी अपनी टोकरियां उठाए सीप ढूंढ रही थीं। पानी यखबस्ता था और हवा सर्द थी। उसने पलट कर देखा तो आयशे और बहारे रेत से सीप उठा उठाकर अपनी टोकरियों में भर रही थीं। मगर उसे अपने पास कोई सीप नजर नहीं आया। वह मुतलाशी निगाहों से पानी की तह तले झलकती रेत को देखती आगे बढ़ रही थी। तब ही एक तेज लहर आई और वो लड़खड़ा कर फिसली और कमर के बल रेत पे जा गिरी। सद शुक्र के पत्थरों का साहिल चंद कदम दूर था। लहर वापस पलट गई। वो रेत पे गिरी पड़ी थी, मुकम्मल तौर पर भीगी हुई। उसकी चोटी भीग गई थी। रेत के जर्रे सफेद बालों में जा बजा लगे थे। वो दर्द से दुखी कमर को सहलाती बेमुश्किल उठकर खड़ी हुई। आयशे और बहारे ने उसे गिरते देखा, न उठते। उसने भी वावेला ना किया। पानी का दर्द आग के दर्द से कम ही होता है। वो बर्दाश्त कर गई। उसे गिराने वाली लहर उसके कदमों में एक सीप डाल गई थी। उसने झुककर सीप उठा ली। वो एक शामी कबाब के साइज जितना था और उसका खोल सफेद, सुरमई और गुलाबी रंगों से बना था। और तुम तो भीग गई, ठहरो, ये शाल ले लो। पत्थरों के पार चटाई पर बैठते हुए आयशे ने फिक्रमंदी से उसे देखा और एक शाल टोकरी से निकाल कर दी, जो उसने शानों के गिर्द लपेट ली। चलो अब सीप खोलते हैं। वो तीनों तकून की सूरत बैठी थीं, अपनी अपनी टोकरियां अपने सामने रखे। आयशे ने बड़े से चिपटे ब्लेड वाले छुरा उठाया और अपनी एक सीप निकालकर फिर उसके खोल के दो हिस्सों के दरमियानी दराज में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सीधा सीधा छुरा चला दिया। चटखने की आवाज, जरा सी आवाज आई। आयशे ने छुरा एक तरफ रखा और दोनों हाथों से सीप के खोल को यूं खोला जैसे कोई किताब खोलते हैं। अंदर मौजूद समुद्री जानवर का गोदा खून आलूद था। वो मर चुका था। उसके ऊपर एक मटर के दाने जितना सफेद मोती जगमगा रहा था। आयशे नरमी से मुस्कुराई और प्लकर से मोती उठाकर एक मखमली थैले में डाला। वो मशहूर सी ये सारा अमल देख रही थी। बहारे अलबत्ता आलती पालती मारे बैठी हथेलियों पे चेहरा गिराए मुंह बसोरे आयशे को देख रही थी। आयशे ने एक के बाद एक अपने साथों सीप खोले। सब में से मोती निकले। 7 मोती उसकी मखमली थैली में जमा हो चुके थे। फिर उसने छुरा बहारे की तरफ बढ़ाया। अब तुम खोलो। बहारे ने बेदिली से छुरा पकड़ा और एक एक करके अपने 5 सीप खोले। उसके अंदर सिवाय खून आलूदा मोलस्क के कुछ भी न था।
کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہارے اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھا، کسی کتاب کی طرح کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلودہ لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کی سی بے دلی سے سیپ ایک طرف ڈال دیا۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھا گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بے وقت ادا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی، جس میں جھلملاتے سے ستارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کی جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور اس سے مقیش کی سی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھیں۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہیں، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیں اور سارا زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اسے رکنے کو کہا تھا۔ وہ رک گئی۔ اسے بے وقت اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسے چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور پھر بے وقت اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتارنے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھیں۔ ابھی واپس جانا دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا، وہ دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رکی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہاں سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کے رہائش سے بڑھ کر محفوظ کوئی جگہ نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا، اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسیم پر چھوڑ آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی، پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہی ہوا یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینے اتارنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے۔ وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی، مدھم دھیمی خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ پانی ڈالو ہم پر، پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں آگ بہت تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں۔ اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، پانی مجھ پر ڈالو، پانی مجھ پر ڈالو۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہتی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام دیا ہے انکار کرنے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھی چلی گئی۔ وہ لوگوں کے جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ وہ یکٹک گمسم سی دھکتی لکڑیوں کو دیکھتی گئی۔ تو آج کے دن ہم بھلا لیں گے ان کو جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ الاعراف 50-51۔
دفتن عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی، اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا، اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی ہے ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ نہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا؟ صاف، شفاف، اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا، اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا، اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولپن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری عادت سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ نئے سرے سے اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح؟ سب گڑبڑ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا۔ اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں، میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں، میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل سٹیکرز، نازک سٹیکرز لگا رکھے ہیں۔ فریجائل سٹیکرز سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل ود کیئر۔ وہی سٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیجا ڈانٹ ڈپٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لونگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تو تم نے مروت میں کہا۔ اچھا عائشہ، میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں گی، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے، عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بے وقعدہ میں اے آر پاشا کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اس کے ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر وہ بیڈ وہ شفٹ نہ کر سکیں کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات، دھیکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ پہلے وہ سفید پھول اور پاشا کا تعاقب، اور اب یہ یادیں۔ اگر وہ اس روز اکیلے میں سے عبداللہ کے گھر سے نہ نکلی ہوتی، اور اگر 5-6 ماہ قبل وہ اسی چیریٹی لنچ پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے نہ آتی۔ اس نے بہت اضطراب سے سوچا تھا۔
یقیناً پاشا اس چیریٹی لنچ پہ مدعو ہوگا. اسے اس سفید محل میں جگہ جگہ پاشا اور رانی کی تصاویر آویزاں نظر آئی تھیں اور اب تک تو اسے عبد الرحمن پاشا کی شکل حفظ ہو چکی تھی. اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی صحیح کی. کیا اس نے وہ لنچ میں یہ پاشا کو دیکھا تھا؟ اسے فون نمبرز یاد نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی. ہاں، اس کے بچپن میں ہوتا تھا وہ ڈائری پہ نمبرز لکھنے اور زبان یاد کرنے کا رواج، مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا اس نے فون بک میں محفوظ نمبرز ایک ایک کر کے یاد کرنا چھوڑ دیا تھا. البتہ چہرے، مناظر، چھوٹی چھوٹی جزیات، کپڑوں کے ڈیزائن پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہا کرتے تھے. اور اسے نہیں یاد کہ اس نے پاشا کو اس لنچ پہ دیکھا ہو. وہاں بہت سے لوگ تھے، وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نگاہ ہی اس پہ نہیں پڑی ہوگی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا. اس لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس لڑکی کے جس کے ٹرے میں 4 کپ تھے. اس نے قدرے اچنبے سے آنکھیں کھول لیں. اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی تھی؟ ہال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اسے ملی تھی. حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اسے یونیورسٹی میں مل چکی ہے. حیا کو ایسا واقعہ یاد نہ تھا، مگر وہ لڑکی مصر تھی کہ وہ مل چکی ہے. اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی صحیح کی. وہ زارا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی. پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی. اس نے خوف سے آنکھیں کھولیں اور فون کو دیکھا. وہاں پاکستان کا نمبر لکھا آ رہا تھا. ابھی تو یہ نمبر اس نے کسی کو نہیں دیا تھا. پھر ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا. حیا، میجر احمد ہی ہے. وہی بھاری خوبصورت شائستہ آواز. اس نے گہری سانس لی. یہ لوگ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وہ جتنا ان کو پر دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے. کہیے کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی در آئی. یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا. یہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا. اسے کسی اور طرح سے اب اسے ڈیل کرنا ہوگا. کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بہت جلد تھی، تھکان سے بری، غم سے لبریز، اداس، متفکر. حیا نے لمحے بھر کو سوچا. اس کا ذہن چند خیالات کو ترغیب دینے لگا تھا. دیکھیں میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت کے سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے. اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں. وہ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا. وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی. اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی. تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آنگ گرا تھا. فکر نہ کرے، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا. وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی. کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر. بلیک میلرز. میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا. وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا. اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا، ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں. آپ نے میری بات نہیں مانی. مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی شاید زندگی میں کسی اور شے نے تکلیف نہیں دی. میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں. میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی. انہیں یہ پتا چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے. وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا. تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ؟ مجھے بتائیں، میں ہمیشہ آپ کا خیر خواہ چاہوں گی. وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا. اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا. سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرے اور آگے بڑھ کر اس کے سینگوں سے پکڑ لیں. دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے. آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی کمزوریاں پوچھنی نہیں، تلاشی جاتی ہیں. لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں. اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں. اس نے ذرا محظوظ سے انداز میں جتایا. ویسے وہ پازل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا. میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈم کو گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں. اس نے پنکی کے بجائے خواجہ سرا مناسب سمجھا. میں تسلیم کرتا ہوں آپ پنکی تھے، مگر ڈولی کون تھا؟ ارے اے آر پی کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو. کیا میں نے کبھی ڈولی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی. وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا. میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتا دیں. ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں. آپ جیسے لوگ منظر عام پہ آنے کے بجائے بس پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈوریں ہلاتے رہتے ہیں. جی، وہ میں لکھتا ہوں.
وہ کریمی آئی والی پہیلی بھی آپ نے لکھی تھی نا، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی؟ جی وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی کھول لیا، مجھے وہ مل گیا جو ڈولی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل، جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں بھائی، اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو بے مشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔